अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात को खिताब करते हुए, नौजवानों को निशाना बनाते हुए इरशाद फरमाया, या माशरस शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में से जो भी शख्स शादी करने की इस्तिताअत रखता हो, निकाह करने की ताकत रखता हो, फल्यतज़व्वज, उसे चाहिए कि पहली फुर्सत में निकाह कर ले, शादी कर ले। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, इसलिए कि शादी और निकाह, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा, युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशरस शबाब, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। मुत्तफ़क़ुन अलैह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों और दिगर हाज़िरीन जुमा, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने अभी सूरतुल अहज़ाब की एक आयत करीमा पढ़ी है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई एक हदीस भी पढ़ी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज का खुतबा जुम्मा
पिछले खुतबा जुम्मा को ही कंटिन्यू करते हुए नौजवानों के बिगड़ने के असबाब के ताल्लुक से चंद बातें, चंद नसीहतें, चंद हकीकतें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस की रोशनी में बातें रखने और सामीन को सुनने के बाद कही हुई बातों पर पूरा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता खुतबा जुम्मा में नौजवानों के बिगड़ने के असबाब के ताल्लुक से कई तरह की बातें, कई सारी बातें सामने आई थीं। उनमें से 3 अहम असबाब को मैंने आपके सामने रखा था। पहला सबब यह था कि बेकार कामों में, लायानी और फजूल कामों में अपने वक्त को ज़ाया और बर्बाद करना नौजवानों के बिगाड़ और नौजवानों के बेराह रवी का शिकार होने का एक अहम सबब है। इसी तरह से नौजवानों का अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने काम काज, अपनी ड्यूटी में ध्यान ना दे करके बिला वजह खाली रहना, तन्हाई में वक्त गुजारना, तन्हाई को पसंद करना, ये भी नौजवानों के बिगाड़ का एक अहम सबब है। आज नौजवान मोबाइल की वजह से लोगों से घुल मिल करके रहना पसंद नहीं करते हैं, तन्हाई पसंद करते हैं, तन्हाई में सोना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, सिर्फ मोबाइल की वजह से। यह भी नौजवानों के बिगाड़ का एक अहम सबब है। इसी तरह से गलत सोहबत इख्तियार करना, बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाना, अखलाक से गिरे हुए बदकिरदार लोगों को अपना साथी और दोस्त बनाना, उनकी सोहबत इख्तियार करना, ये भी नौजवानों के बिगाड़ और नौजवानों के बेराह रवी का शिकार होने का एक अहम सबब है। नौजवानों के बिगाड़ का चौथा अहम सबब अपने हकीकी उसवा और नमूना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके गैरों को अपना उसवा और नमूना बनाना, गैरों को अपना आइडियल और मॉडल बनाना, ये भी नौजवानों के बिगाड़ का एक अहम सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया और हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त करने के साथ साथ हमें जिंदगी का मकसद भी बता दिया और मजीद ये कि हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए बतौर नमूना, बतौर आइडियल प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21 के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। बेशक यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, किनके लिए? जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है, व ज़करल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसवा दुनिया के तमाम उसवों से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के तमाम आइडियल से बेहतरीन और अच्छा आइडियल हमारे लिए है। अब समझदारी का तकाजा यह है कि अपनी जिंदगी के हर मोड़ में जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और बायोग्राफी को पढ़ें तो आपको अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई मिलेगी। जिंदगी का कोई पहलू और गोशा आपको ऐसा नहीं मिलेगा
جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، نماز روزے حج زکوٰۃ کا معاملہ ہو، یا اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یا کسی اور مسئلے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ مگر افسوس آج ہمارے نوجوان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے یہود و نصارہ کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر فلمی ایکٹر، کھلاڑی یا کسی اور معروف اور مشہور شخص کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا اسوہ بناتا ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھتا ہے۔ اگر ایک کھلاڑی، ایک فلمی ایکٹر یا مشہور آدمی جیسا لباس پہنے گا، آج کا نوجوان بھی ویسا ہی لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک فلمی ایکٹر، ایک کھلاڑی جس طرح سے بال رکھے گا ویسا ہی بال آج کا نوجوان بھی رکھتا ہے۔ الغرض یہ کہ اگر ایک فلمی ایکٹر اور ایک کھلاڑی یا مشہور آدمی اپنے جسم کا حصہ یا اپنے انگلی کاٹ لے تو آج کا نوجوان کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا حصہ اور انگلی بھی کاٹ لے گا۔ اور ہوتا ہے غیروں کی پیروی میں، غیروں کی نقالی میں آج ہمارے نوجوان آپ کو دیکھنے کو ملے گا کان میں چھید کر کے کان میں بالی پہن رہے ہیں۔ نوجوان غیروں کو دیکھ کر کے، فلمی ایکٹر اور کھلاڑی کو دیکھ کر کے اپنے گردن میں ہار ڈال رہے ہیں، چین اور سکری پہن رہے ہیں، ہاتھ میں چوڑی اور کڑا پہن کر کے گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے جسم اور باڈی میں اسٹیٹو بنوا رہے ہیں۔ خاص طور سے لڑکیاں اس معاملے میں زیادہ آگے ہیں۔ اپنے بدن کو تکلیف دے کر کے، درد میں مبتلا کر کے اپنے بدن پہ اسٹیٹو بنانا، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں مبتلا ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المتغیرات خلق اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5948۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، گودنے والی اور گدوانے والی، یعنی اسٹیٹو بنانے والی اور بنوانے والی پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔ اب اسٹیٹو بنوانا کیا ہوتا ہے؟ بدن کو سوراخ کر کے، نیڈل لے کر کے، سوئی لے کر کے یا کسی اور چیز سے، بلیڈ سے بدن کو کاٹ کر کے اس میں سوراخ کر کے اس کے اندر کلر ڈالا جاتا ہے، اور کلر ڈال کر کے بدن میں اپنا نام لکھوایا جاتا ہے، کسی برڈ کی تصویر بنائی جاتی ہے، یا تو اپنے نام کا پہلا ورڈ یا اکشر لکھوایا جاتا ہے، یا لڑکا یا لڑکی جس سے پیار کرتا ہے اس کے نام کا پہلا لیٹر لکھواتا ہے۔ کئی طرح کے اسٹیٹو معاشرے میں بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے اسٹیٹو بنوانے والی اور بنانے والی دونوں پر لعنت کی ہے۔ والمتنمسات، نمس کہتے ہیں اپنے ابرو کے بال کو اکھاڑنا۔ آج بیوٹی پارلر میں دیکھیں گے لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، ابرو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام سی بات ہے۔ لڑکیاں شوق سے کرواتی ہیں، ابرو بنواتی ہیں، خاص طور سے شادی کے موقع پر تمام طرح کے حدود کو پار کر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی لڑکیوں پر لعنت کی ہے جو اپنے ابرو کے بال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، اس کو اکھاڑ کر کے، اس کو کاٹ کر کے ڈیزائن بنواتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی بناوٹ کو بدل ڈالتی ہیں۔
والمتفلجات للحسن. آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے ایسی لڑکیوں پر، ایسی عورتوں پر جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان گیپنگ کراتی ہے. ایسے لڑکیوں پر بھی، ایسے لڑکوں پر بھی اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے. المغیرات خلق اللہ. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی تخلیق اور بناوٹ کو بگاڑنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی تخلیق اور بناوٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جس طرح سے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس طرح سے اور خوبصورت انداز میں ہمارے ڈھانچے کو تیار کیا ہے، بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی تخلیق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اس کے بارے میں کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4031 کہ جو شخص بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا المرء مع من احب. آدمی جو شخص سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب. آدمی میدان حشر میں قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا وہ محبت کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، سلف صالحین کو، اولیاء کرام کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے طریقے پر چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان سے محبت کرے گا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہی نیک لوگوں کے ساتھ ان کو اٹھائے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت میں ان کو شامل کرے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے، اولیاء کرام اور سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کو، کفار اور مشرکین کے طریقے کو اپنائے گا، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھے گا، ان کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے گا، تو قیامت کے دن ان کفار اور مشرکین کے ساتھ ان لوگوں کا بھی حشر ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. لہٰذا ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھنا چاہیے، اور ہر کام میں، ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اسی طرح سے نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب وقت پر شادی نہ کرنا ہے. بلا وجہ شادی تاخیر سے کرنا، وقت پر شادی نہ کرنا نوجوانوں کے بگاڑ اور نوجوانوں کے بے راہ روی کا شکار ہونے کا ایک بہت بڑا اور ایک اہم سبب ہے. چونکہ آدمی جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کے جذبات برائیوں پر اس کو برانگیختہ کرنے لگتے ہیں، گناہ کے کاموں پر، برائیوں پر اس کو ابھارنے لگتے ہیں، اس کو اکسانے لگتے ہیں. اور ایسی عمر میں، جوانی کی عمر میں، کسی بھی انسان کے لیے برائیوں سے بچنا، برائیوں سے دور رہنا، گناہوں سے علیحدگی اختیار کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ ایسی صورت میں شیطان بھی پوری طرح سے حاوی ہوا کرتا ہے. لہٰذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، گارجین حضرات کی ذمہ داری ہے کہ جوان ہوتے ہی بال بچوں کی شادیاں کر دیا کریں تاکہ بچے بے راہ روی کے شکار نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5066. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے، نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہوئے
ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں نکاح کر لے، شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ شادی اور نکاح آدمی کی نگاہ کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نکاح سے آدمی کی نگاہ پست ہو جاتی ہے، آدمی کی نظر جھک جاتی ہے، وأحسن للفرج، اور آدمی کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ ایک نوجوان زیادہ تر اگر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو نگاہ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے، اور نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ایک سبب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو قرار دیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور کہا کہ جو شخص شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر سکے، کھلانے پلانے کی بالکل بھی طاقت نہیں رکھتا ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھا کرے، نفلی روزوں کی پابندی کرے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک بہترین ڈھال ہے۔ روزہ انسان کی خواہشات نفسانی کو کچلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس حدیث کے اندر جو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، نوجوانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور کہا کہ نوجوانوں استطاعت ہے تو تمہیں پہلی فرصت میں نکاح کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ شادی تو صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، ایک عمر دراز آدمی بھی اگر ضرورت محسوس کرے تو کر سکتا ہے، ایک عمر دراز آدمی، معمر آدمی بھی، بزرگ آدمی بھی شادی کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی عمر میں گناہوں میں اور برائیوں میں مبتلا ہونے کا جتنا امکان ہوتا ہے، جتنا ڈر اور خدشہ ہوتا ہے، اتنا عمر دراز اور بزرگی میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا کہ وقت پر شادی کر لو، اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہی ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ نوجوانوں کے لیے سب سے نقصان دہ فتنہ لڑکیوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کی برائیوں میں مبتلا ہونے، گناہوں میں پڑنے کہ اس ڈر اور خدشے کو محسوس کیا تھا، جسے آج ہمارے معاشرے میں محسوس کیا جاتا ہے۔ آج اگر کسی نوجوان کو شادی کرنے کے لیے کہا جائے، والدین کو اپنے بال بچوں کی شادی اور نکاح کرانے کے لیے کہا جائے، شادی کی ٹاپک پر اگر بات کی جائے تو لوگ عجیب و غریب کا ری ایکشن دیتے ہیں، عجیب و غریب محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خدشے کو محسوس کیا تھا کہ نوجوان سب سے زیادہ جس فتنے میں مبتلا ہوں گے وہ لڑکیوں کا فتنہ ہے۔ آج دیکھ لیجئے 100% میں سے مشکل سے 10% لڑکے ایسے ہوں گے جو اس فتنے سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کو پتا چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نمازی بھی، اخلاق مند بھی ہے، لیکن پتا چلے گا کہ کسی غیر محرم لڑکی کے فیور میں ہے، بات کر رہا ہے، لڑکی ٹھیک ٹھاک ہے، دیندار ہے، نمازی بھی ہے، لیکن پتا چلے گا کہ چیٹنگ بھی کرتا ہے، غیر محرم لڑکے سے بات بھی کرتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت عام ہے، ماں باپ بھی اس کو برائی تصور نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا غلط لڑکی سے غلط فیور میں ہے،
ماں کو خود معلوم ہوتی ہے کہ میری بیٹی کسی اور سے چیٹنگ کر رہی ہے، بلکہ ماں خود مل کر کے لڑکے سے بات کرتی ہے۔ ایسی حالت ہے ہمارے معاشرے اور ہماری ماں اور بہنوں کی جسے برائی اور گناہی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ 5-6 سال ایک لڑکا، ایک نوجوان بیٹا، ایک نوجوان لڑکی غلط لڑکے اور غلط لڑکی کے فیور میں بن کر کے گناہ کر لیں، زناکاری اور بدکاری میں ملوث ہو جائیں، منظور ہے، لیکن ہم وقت پر شادی نہیں کریں گے جب تک کہ لڑکا 10 لاکھ کما کر کے ہم کو نہیں دے گا، ہم پانی کی طرح پیسے بہانے کے لائق نہیں ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہمیں شادی کرنا گوارا نہیں ہے۔ آج یہ لوگوں کا نظریہ اور لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ تو نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب وقت پر شادی نہ کرنا ہے۔ وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے نوجوان برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے لڑکیوں اور عورتوں کی خواہش چاہت نوجوانوں اور مردوں کی فطرت میں رکھی ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگنے پر اگر کھانا نہ ملے تو آدمی کسی بھی طریقے سے کھانا حاصل کرے گا، چاہے چوری کر کے، ہڑپ کر کے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، بس اس کو کھانا ملنا چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، چاہے کھانا اچھا کھانا ہے، گندا کھانا ہے، گلیوں میں، راستوں میں اور نالیوں میں گرا ہوا کھانا ہی اور کوڑے دان میں پھینکا ہوا کھانا ہی، بھوک لگنے کی وجہ سے آدمی مجبور ہو کر کے کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نوجوان کو، ایک مرد کو عمر ہو جانے کے بعد اگر اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کرنے کا طریقہ اور ذریعہ نہ ملے تو پھر غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پوری بھی کرتے ہیں اور اپنی جوانی کو غلط طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں، جس کو تمام نوجوان بخوبی جانتے ہیں، جس کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب دینی تعلیم سے دوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کی بات کی ہے وہ دین کی بنیادی تعلیم، دین کی بنیادی باتوں کا علم ہے۔ دین کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن کوئی بھی شخص آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ بنیں، سائنٹسٹ نہ بنیں، آپ فلاسفر نہ بنیں، بالکل سب کچھ بنیں جو بننا چاہے، بلکہ ضروری بھی ہے یہ ساری چیزیں، ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر اور سائنٹسٹ، یہ ساری چیزیں بننا ضروری بھی ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے نہایت ہی اہم بھی ہے، لیکن سب سے پہلے دین کا اتنا علم حاصل کرنا ضروری اور کمپلسری ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو پہچان سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں، تاکہ آپ کے دل و دماغ کو دنیا کی آب و ہوا صحیح راستے سے موڑ نہ سکیں۔ آپ کے پاس ماں باپ ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، تمام لوگوں کے حقوق آپ کے اوپر ہیں، تمام لوگوں کے حقوق آپ کے اوپر ہیں، لیکن ان لوگوں کے کیا حقوق ہیں، ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی اور ان لوگوں کے حقوق کہاں سے اور کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اسی وقت معلوم ہوگی جب آپ دینی تعلیم سے بہرور ہوں گے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، روزے کے کیا احکام و مسائل ہیں، اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے، کسی گھر والے، کسی ممبر کا انتقال ہو جائے تو ان کی تجہیز و تکفین اور تدفین کیسے کرنی ہے، ان کے پیچھے نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، ماں باپ کے لیے وہ کون سی دعائیں کرنی ہیں جن سے ماں باپ کی مغفرت ہو سکے۔ افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک ماں باپ، ایک والدین دنیا میں آتے ہیں، اپنی پوری زندگی کو اپنے بال بچوں کے لیے لگا دیتے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، بال بچوں کی شادی کر رہے ہیں، ان کی عیش و عشرت کے لیے، ان کے سکون کے لیے
اپنی زندگی کو گھر سے باہر، دیش سے بدیش، اپنی پوری زندگی کو گوا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، لیکن جب اسی باپ کا انتقال ہوتا ہے، اسی والدہ، اسی ماں کا انتقال ہوتا ہے، تو وہی نوجوان، وہی والد، وہی نوجوان، وہی لڑکا، وہی اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کے لیے چند کلمات نہیں کہہ پاتا ہے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے چند دعائیں نہیں کر پاتا ہے، صحیح سے ان کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے پوری زندگی لگا دی، کئی لاکھ روپے خرچ کر لیے، بڑی سی بڑی ڈگریاں دلا لیے، بڑے سے بڑے پوسٹ پر ان کو پہنچا دیے، بڑے سے بڑے عہدے تک ان کو پہنچا دیے، لیکن اتنا قابل نہ بنا سکے کہ آپ کا بچہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی مغفرت، آپ کی ثابت قدمی کے لیے چند دعائیں کر سکیں۔ افسوس کی بات نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اسی وقت معلوم ہوگی جب آپ دین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اگر دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اس پر توجہ نہیں دیں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا فساد ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں۔ دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی حلال چیز کو بھی حرام کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو، بلکہ ہمارے تمام نوجوانوں کو وقت پر ان کی شادی کرانے اور شادی کے معاملے میں ان کے ساتھ جو بھی پریشانیاں پیش آتی ہوں اور جو بھی مسئلے پیش آتی ہوں، بار الہ ان کے لیے تمام طرح کی پریشانیوں کو آسان کر دے۔ تمام نوجوانوں کو بہترین اور خوبصورت اور دیندار لڑکیاں عطا فرمائے۔ بار الہ ہم میں سے جو نوجوان دین سے دور ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں، بار الہ تو انہیں دینی تعلیم سے جڑنے اور دین کے مسئلے معلوم کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔